warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear students. Ahlan wa sahlan marhaban. कैसे हैं आप सब? आपके रोजे अच्छे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, रेडी है फिर नए इस्तग़फ़ार के लिए? चलिए शुरू करते हैं दुआ के बाद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी, आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मजलिस में बेहतरीन चीज़ें सीखने की तौफीक अता फरमाए, जिससे हमारी दुआएं और ख़ास तौर पे हमारे इस्तग़फ़ार में मज़ीद खूबसूरती आए, आमीन। तो चलिए इंशाल्लाह आज का जो हमारा इस्तग़फ़ार है उसकी तरफ जाने से पहले एक दो बातें आपसे डिस्कस करूंगी और फिर उसके बाद हम अपनी दुआ की तरफ चलेंगे, ठीक है? अच्छा, ये बताइए कि क्या कभी कभार आपका दिल लोगों की बातों और उनके रवैयों से बोझल होता है? जैसे किसी ने आपको बात कही और आप मसलन आपने कोई ऐसी चीज भी नहीं की थी लेकिन आप दिल पे बर्डन फील करते हैं बहुत, और फिर क्या आप इस बात का भी तजर्बा कर चुके हैं कि आप ठीक और हक बात कर रहे होते हैं मगर लोगों का जो रिएक्शन या रद्द अमल होता है वो बहुत नेगेटिव होता है या बहुत मनफी होता है? क्या इस चीज को भी आप फेस करते हैं और फिर आप बाद में कहते हैं कि मसलन मैंने तो सही बात की थी, इसमें ऐसी गलत बात क्या थी? और फिर ये कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव जब आप देखते हैं दूसरे बंदे को पास, वो हैरान भी हो जाते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया ना। और फिर कई दफा हम फिर डिफेंसिव हो जाते हैं, हम दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं कि ये वजह थी और मैंने इस वजह से कहा था, मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर वो बहुत बाज़ वो मामूली सी बात होती है, वो इतनी ज्यादा लिंगर ऑन कर जाती है। तो एक तो आप देखें कि इस चीज को मैनेज करना सीखें, वो किस तरह से कि अगर आपने कोई बात कही है और उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन हुआ है, बहुत उसका एकदम से दूसरे बंदे ने ऐसा एटीट्यूड आपको जाहिर किया है या ऐसी बात आगे से की है जिससे आपको तकलीफ पहुंची है, तो ऐसे मौके पे खामोश होने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप खामोश होना सीखें, यानी फौरन सफाइयां पेश करना और फौरन दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना। बाज दफा उस वक्त जो हीट ऑफ द मोमेंट नहीं जिसको कहते, यानी जब एक मामला बहुत जज्बाती हो गया हुआ होता है या बहुत ज्यादा उसमें गर्मी आ जाती है बहस में या किसी चीज में, तो सबसे अच्छी बात है कि आप खामोश हो जाए। अब आप देखें कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है ना कि आसान है, आप बताएं। यानी ऐसे मौके पे जब आप हक पे हैं, आप ठीक हैं और दूसरा बंदा बहुत ही नामाकूल किस्म की बात कर रहा है या बहुत ही गैर मुनासिब बात कर रहा है, तो उस वक्त आप देखें अपने आप को कंट्रोल करना जरा मुश्किल है ना। तो कोई भी काम जो मुश्किल होता है ना, उसको करने के लिए हमें एक मोटिवेशन चाहिए होती है, हमारे अंदर एक कोई तहरीक होनी चाहिए, कोई एक रिमाइंडर होना चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिसकी वजह से हम उस काम को करते रहें। तो इसमें आप देखें कि सबसे पहली चीज तो ये कि जब भी लोग आपको अजियत दें या अजियतनाक बातें करें आपके साथ, मसलन आपने कुछ नहीं कहा लेकिन वैसे ही कुछ लोग जब भी बात करते हैं ना आपको हर्ट ही करते हैं, तो आप वही करें जिसका हुक्म अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और वो क्या है? फस्बिर अला मा यकूलून। अब देखें यहाँ पे यकूलून का लफ्ज आया, कौल उर्दू में भी आता है ना, तो कौल का क्या मतलब होता है? बातें। तो जो लोग बातें कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है
کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، یعنی خاموش رہیں اور اپنا اچھا کام کرتے رہیں، اپنا عمل اخلاق دوسروں کی وجہ سے نہ خراب کریں. اور پھر اب یہ ہے کہ آپ ریئیکٹ کیسے کریں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے. تو آپ دیکھیے کہ اس آیت میں ہمیں ریمیڈی بتا دی گئی کہ ہمارے اندر جو ایک طوفان آ جاتا ہے بدلہ لینے کا اور دوسرے کو جواب دینے کا اور دوسرے کا مزاج درست کرنے کا، اب اس وقت آپ اپنے آپ کو کام اینڈ کول کیسے رکھیں گے. پہلی بات یہ کہ آپ نے اچھائی کا رستہ نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنا اچھا اخلاق نہیں چھوڑنا، اور نہ ہی آپ نے صحیح باتوں پر عمل چھوڑنا. اب آپ سٹرینتھ کہاں سے لائیں گے؟ تسبیح کے ساتھ. سبح کو آپ بہت اگر سمپلیفائی کریں تو آپ تسبیح کیسے کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور بحمد، حمد آپ کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ. تو ایک تو آپ سمپلی یہ دونوں اذکار ملا کے پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک، یا آپ سبحان اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں، الحمدللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں، یا پھر آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں. ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ تسبیح آپ کو دشمن پر بھی غلبہ عطا کرتی ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جیسے نارملی پاکستان وغیرہ میں ہمیں اس کو تیسرے کلمے کے طور پہ یاد کرایا جاتا ہے. تب آپ دیکھیں کہ اس میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی. اور پھر اوقات بھی بتا دیے گئے کہ یعنی سن رائز سے پہلے اور سن رائز کے بعد، نہیں سوری، سن رائز اور سن سیٹ سے پہلے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے اور فجر سے پہلے. تو اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ بات ہمیں سمجھ آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح فجر سے پہلے جو ایک تسبیح کیا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد سن رائز سے پہلے، وہ تھی سبحان اللہ و بحمدہ. اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ بھی کرتے تھے. پھر آپ دیکھیں اسی طرح اس جو میں نے ابھی آپ کو ایک ذکر بتایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ ذکر جو ہے مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پہ سورج نکلتا. اتنا پیارا ذکر ہے، اسٹرینتھ دینے والا. تو اس میں سے جو بھی ذکر آپ کو یاد ہے نا، تو جب کبھی آپ ایسے ایموشنل برسٹ ہو، آپ پر بہت جذباتی ہو جائے آپ اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کیا میرے ساتھ ہو گیا، اس وقت آپ نے نذکار کو کرنا ہے. اور آپ دیکھنا واقعی ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک اسٹرینتھ ملے گی. آپ پہ کوئی چیخ چلا رہا ہو نا، آپ یہ تسبیح کرنا شروع کر دیں، یقین کریں یہ آزمودہ تجربہ ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا. کیونکہ جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو کون ویک ہو جاتا ہے یہ بتائیں. آپ تسبیح کر رہے ہیں نا تو کوئی کمزور ہو گیا اس وقت، شیطان، کیونکہ آپ دیکھیں شیطان ہی خوش ہوتا ہے نا لڑائی جھگڑوں سے، فتنے فساد سے. اب آپ اللہ کو یاد کرنا شروع ہو گئے، وہ تو کمزور پڑ گیا. اور پھر یہ کہ جب آپ دوسرے کو جواب نہیں دے رہے تو پھر ان کا شیطان بھی انشاءاللہ ویک ہو جائے گا، وہ بھی خاموش ہو جائیں گے کہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. آرگومنٹ کب زیادہ بڑھتا ہے؟ جب دو لوگ بولتے ہیں یا ایک خاموش ہوتا ہے اور ایک بولتا ہے؟ کب بڑھتا ہے؟ کب ختم نہیں ہوتا؟ جب دونوں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. لیکن ایک خاموش ہو جائے تو دوسرا کتنا ایک بولے گا نا. بس دوسرے کو بولنے دیں، آپ تسبیح کرتے رہیں. صحیح ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور نتیجہ وہ نہیں جو آپ چاہ رہے ہیں، تو سوچیں اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہتر تدبیر کی ہے.
یعنی اس تجربے کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں. اچھا اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ نا لائف مینجمنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی اس کا یہ نتیجہ نکلا، میں نے فلاں بات کی اس کا یہ نتیجہ نکلا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے تجربات بن جاتے ہیں. اگر ہم اپنے ہر تجربے پہ رونا دھونا شروع کر دیں گے ہم تو زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے نا. تو ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا، اور جب ایسا کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس ہو آپ کے ساتھ، پینفل ایکسپیرینس ہو، تو آپ کیا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے گزارا سو آئی کین لرن سم تھنگ، میں کچھ سیکھ سکوں اپنے اس تجربے سے. اور آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بھی لوگوں کے منفی رویوں کا جواب ہے. بہت اچھا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی. یعنی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک اور آپ کو سینیریو بتاتی ہوں کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے نا، نماز پڑھو، روزے رکھو، اور پھر آپ پاسٹ میں نہیں کرتے تھے ایسا، آپ نے بھی ابھی نمازیں پڑھنی شروع کی اور ابھی آپ کو تھوڑا شعور آیا، شعوری مسلمان آپ ابھی کچھ سالوں سے بنے، تو پھر کیا ہے کہ لوگ آپ کو پاسٹ کے تانے بھی دینا شروع کر دیتے نا. ہاں ہمیں پتہ ہے تم کتنی نیک تھی اور تم کیا کرتی تھی اور اس طرح کی چیزیں. اب آپ دیکھیں وہ چیز آپ کو پھر اور زیادہ ہرٹ کرتی کہ ہاں واقعی ایسا ہی تھا، مجھ سے بہت گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی. تو لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو بہت زیادہ ڈسکلوز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بس اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم نے اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کر لی اور یہی کافی ہے ہمارے لیے. ایسے موقع بھی تسبیح کرنی اور استغفار بھی. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور اینگل سے اس چیز کو سمجھیں کہ بعض اوقات ہماری ڈیلنگ کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا، الفاظ کا چناؤ بھی مناسب نہیں ہوتا، اور ہم دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ایسے موقع پر انسان جب تسبیح اور استغفار کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کہ یونس علیہ السلام نے کون سی تسبیح کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی انہوں نے اکنالج کر لیا کہ یا اللہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے. بعض اوقات دوسرا انسان غلط ہوتا ہے اور بعض اوقات ہماری ڈیلنگ بھی غلط ہو سکتی ہے، ہمارا اپروچ کرنے کا طریقہ بھی غلط ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ایسے موقع پہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک کلیرٹی دکھا دیتے ہیں. آپ کے دل میں آ جائے گا اور آپ کو ایک فیلنگ آ جائے گی کہ یہ جو لفظ میں نے بولا نا یہ صحیح نہیں تھا، یہ جو وقت تھا نا بات کرنے کا مناسب نہیں تھا، یہ جو سب کے سامنے کہا نا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ جو اس وقت کہا نا اس وقت نہیں کہنا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے اندر نا سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی شکل ہوتی ہے کہ آپ جیسے ہی ایسے موقعوں پہ تسبیح کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اگر دوسرا انسان غلط ہوتا ہے تو آپ کو صبر آ جاتا ہے، اور اگر آپ غلط ہوتے ہیں تو آپ کا احساس ہو جاتا ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسبیح اور استغفار کا کہا گیا اور اللہ پہ توکل کرنے کو، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت دیتا ہے. اب دیکھیں کوئی انسان بھلا ہمارے دل میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے یا اس کو پتا ہے ہمارے دماغ میں سے کیا سوچیں چل رہی ہیں؟ ہم جو بولتے ہیں نا وہ ہماری بہت ساری فیلنگز اور بہت ساری تھنکنگ کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے نا، اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ جو لفظ نکلے ہیں یہ کیسے سب بنے ہیں.
ان کے پیچھے ایکسپیرینس ہے گڈ اور بیڈ, یا کیا چیز ہے جو بول رہی ہوں میں, لیکن اللہ تو سب جانتا ہے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا کیا مطلب ہے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کریں جب آپ کو کسی بھی نیگیٹو ری ایکشن کو فیس کرنا پڑے. پھر آپ دیکھیں کہ جو کام مشکل ہوتا ہے نا وہی آپ میں چینج بھی لاتا ہے. اب یہ مشکل چیز ہے نا کہ آپ اپنی غلطیاں تسلیم کر لیں اور آپ یہ بھی سوچیں کہ اچھا دوسرا غلط ہو سکتا ہے اور میں بھی ہو سکتی ہوں, لیکن یہ چیز آپ کے اندر بہت پازیٹیو چینج لائے گی انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ قیامت تک ایسا کرتے رہیں. یعنی بعض دفعہ یہ جرنی بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے, بعض دفعہ ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے, بعض دفعہ مہینہ, بعض دفعہ مے بی فار لائف. تو کیا سوچیں کہ قیامت کے دن مجھے میری تسبیح اور استغفار یہ فائدہ دے گی انشاءاللہ کہ میں نے گیو اپ نہیں کیا اور میں نے اچھی باتیں بتانا نہیں چھوڑا, اچھا اخلاق نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اللہ کا وعدہ حق ہے, اور قیامت کے دن مجھے میرے ہر صبر کا بدلہ ملے گا. اگر دنیا میں نہیں بھی ملا, اور انشاءاللہ دنیا میں بھی ملتا ہے سکون کی صورت میں نا, آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا. تب آپ دیکھیں کہ استغفار اور تسبیح ایسی اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس جو کہ انشاءاللہ ہمیں فار لائف فائدہ دے گی. تو آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں, اور اسی طرح مایوس بھی نہیں ہونا کہ اور کتنا کریں نا, ٹل وین. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کب تک کریں, اب میری بس ہو گئی. نہیں, ہماری بس نہیں ہونی چاہیے. اللہ پہ توکل کریں اور استغفار کریں, تسبیح کرتے رہیں, اور انشاءاللہ اس چیز کا ایک بیسٹ سلوشن آئے گا آپ کے سامنے. بالکل, کیونکہ مایوسی آپ دیکھیے شیطان کو خوش کرتی ہے نا. پھر آپ دیکھیں کہ اپنی سوچ تھوڑی سی بدلیں, اور وہ کیا ہے کہ تلخ تجربات جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت کہانیاں بھی بناتے ہیں. بیڈ چوائسز میک گڈ اسٹوریز, ایسا ہوتا ہے نا. آپ اپنی زندگی اپنا پاس دیکھیں, سم ٹائمز یو میڈ اے بیڈ چوائس لیکن اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلا, کیونکہ اسی میں خیر ہوتی ہے. وہ آپ کا میک اور بریک پوائنٹ بن جاتا ہے بعض دفعہ. تو ہمیشہ پازیٹیولی لیں اس چیز کو کہ مے بی یہ جو ایکسپیرینس ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھانا ہے, اور آگے جا کے پتہ نہیں اس میں سے کتنی خیر نکلے گی. جیسے آپ دیکھیں آپ نے میڈیکل اسکول میں جانا تھا اور آپ انجینئرنگ میں چلے گئے, اس وقت آپ کے لیے بڑا پینفل تھا یہ, کیونکہ آپ کے ایک ڈریم تھی ڈاکٹر بننے کی, اور گھر والے بھی چاہتے تھے اور سب کچھ, مگر سم ہاؤ نہیں ہو سکا اور آپ انجینئر بن گئے. پھر آپ نے اتنی کامیابی حاصل کی اس فیلڈ میں, تو اب یہ کہ اس وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ مے بی اٹ از اے بیڈ چوائس. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب انسان ایکسپٹ کر لیتا ہے نا تو اچھی میموریز بن جاتی ہیں بعض ہمارے لیے. پھر یہ بھی سوچیں کہ ہر تکلیف کے بدلے میں آپ کی گناہ اور غلطیاں معاف ہو رہی ہیں. یہ بہت ہی پیاری اور بڑی انکریجنگ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان پر کوئی مصیبت, بیماری, رنج اور غم, یہ تکلیف ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کا گناہ دور کرتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی ساری چیزیں مینشن کی گئی, مصیبت, بیماری, رنج, غم, تکلیف. یعنی انہی چیزوں سے ہم گزرتے ہیں نا, یا تو کوئی مصیبت آ جاتی ہے, یا ہم بیمار ہو جاتے ہیں, یا ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں, یا ہم غمگین, دکھی ہیں, سیڈ ہیں, بہت گلومی ہیں, گریف سے گزر رہے ہیں, یا پھر ہم کوئی پینفل ایکسپیرینس ہوا ہے ہم. تو جب انسان ایسے موقعوں پر اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے
اور تسبیح کرتا ہے، حمد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ وقت اس کے لیے ریوارڈنگ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ نہیں آئی تو آپ کو گناہ دور ہو گیا، یہ اس سے گناہ دور ہوگا جب آپ صبر بھی کریں گے۔ ایون ایک آپ کو کانٹا بھی چبھ گیا نا، اس پہ بھی آپ کو چھری سے کٹ لگ گیا، بیک کرتے ہوئے جل گیا، آپ فوراً کہ سبحان اللہ الحمدللہ، اس پہ بھی اجر ہے۔ تو یہ سوچا کریں کہ جتنے بھی پینفل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یہ ہمیں پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں، ڈی ٹاکس ہو رہے ہوتے ہیں ہم۔ آج کل تو ڈی ٹاکس کی بڑی شہرت ہے نا، آپ کہتے ہیں اچھا یہ فوڈز کھائیں تو ڈی ٹاکس ہوں، تو اپنی روح کو بھی ڈی ٹاکس کریں اذکار کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو آج کی دعا اور استغفار ہمیں ایک پازیٹیو یعنی مثبت اور مضبوط اعصاب کا انسان بنائے گا انشاءاللہ۔ یعنی اس ذکر کو جب آپ اپنے اذکار میں شامل کریں گے تو اس کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت خوبصورت ہے، ایک کمپلیٹ دعا ہے۔ ویسے تو ہر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈفرینٹ ہی اینگل زندگی کا کور کرتی ہے، لیکن اس میں بھی بہت خوبصورت انداز ہے جو بتایا گیا۔ اور یہ ہماری دعا ہے آج کی، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ بہت پیاری مکمل دعا ہے، آپ دیکھیں، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ پاک ہے تو اور تیری ہی تعریف ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ Glory be to you and all praise be to you، یعنی یا اللہ I seek your forgiveness and turn in repentance to you۔ اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، پھر لمبی حدیث سے دو حصوں میں، یہ عربی میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے کہ ابو معاویہ نے عامر سے کہا کہ انہوں نے مسلم بن سبی اور انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بکثرت یہ فرماتے تھے، سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، میں تیری حمد کے ساتھ تیری ستائش کرتا ہوں، یعنی تعریف، تجھ سے اے اللہ بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمے کیا ہیں جو میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے اب کہنے شروع کر دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھ لوں تو یہ کلمے کہوں، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورت کے آخر تک، یعنی جب وہ سورت نازل ہوئی تھی نا، سورہ النصر، یہ والی جو آیات ہیں اس کی منشن کی گئی ہیں سورت میں کہ آخر تک، یعنی یہ جب نازل ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں، ایک تو اس حدیث سے دو تین چیزیں پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ فرماتے تھے، یعنی انسان کی زندگی کا تو ویسے بھی بھروسہ نہیں، تو کیا پتا کون سا دن آخری ہو، تو انسان کو ہر اپنا دن آخری سمجھ کے گزارنا چاہیے، اور اس تسبیح کو ضرور ایڈ کریں بیچ میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں نا کچھ کی ورڈز آپ نے بھی نوٹس کیے ہوں گے، 4 کی ورڈز ہیں اس دعا میں نا۔ سب سے پہلے سبحانکا، سبحانکا کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کو جیسے ہر عیب سے پاک سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر طرح کے شرک کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کی اس بات کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے لوگ منسوب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر وَبِحَمْدِكَ، اور اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اگر نہ بھی اللہ کی تعریف کرے تو پوری کائنات اس رب کی حمد و ثنا کر رہی، ہم نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ یعنی فرشتے آپ دیکھیں، آسمان میں ایک انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ نہ سجدہ کر رہا ہو،
اور صرف ان کا کام کیا ہے؟ رب کی حمد و تسبیح، حمد و ثنا کر رہے ہیں. ہم نہیں کریں گے تو ہم ہی محروم ہے نا. تو اس لیے ساری تعریف اس رب کے لیے جس کی ساری کائنات تعریف کرتی ہے. اور پھر استغفرک، آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہ کی بخشش مانگتی ہوں، اس کی توبہ کرتی ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو ایک سچویشن بتائی نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کیوں کہا گیا کہ جب لوگوں کی باتیں آپ کو اذیت دیں تو آپ اللہ کی حمد اور تسبیح کریں، کیونکہ پھر ہم سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے. سبحانک و بحمدک. اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں استغفرک و اتوب الیک، تو اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مے بی آئی ایم رانگ، میری غلطی ہو، میری اپروچ غلط ہو، میرا طریقہ غلط ہو، تو یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور میری بھی اصلاح کر دے. میں آپ کی طرف رجوع کرتی ہوں. اتوبو، مجھے کلیرٹی دکھا دیں یا اللہ. میں نے ایک دفعہ ایک اسکالر کی اسپیچ سنی تھی تو بہت مجھے زبردست جو پوائنٹ لگا تھا استغفار کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں کہا گیا نا کہ کثرت سے استغفار کریں، اس کی یہ وجہ ہے کہ استغفار جو ہے وہ کلیئرٹی آف ہارٹ اینڈ کلیئرٹی آف مائنڈ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ بہت کلیئر ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، اور اگر جب تک وہ کلیئرٹی نہیں آ رہی آپ استغفار کرتے رہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، تو بس استغفار کی کثرت کریں. آپ نے 100 دفعہ کیا نہیں ہو رہا، 200 دفعہ کر لیں، 300 دفعہ، یعنی کوانٹٹی بڑھاتے جائیں جب تک کہ آپ کو وہ دل اور دماغ آپ کا کلیئر نہ ہو جائے اس چیز کے بارے میں. اور آپ دیکھیں کہ ہر گناہ گار کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو معاف کرنے والے. جتنی دفعہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں اس کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ التواب ہے اور اللہ تعالیٰ الرحیم. اللہ بہت سے لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اگر ایک ہی بندہ ہو اور وہ بھی بار بار اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ بھی بکثرت قبول فرماتے. جتنی دفعہ توبہ کریں گے اتنی دفعہ قبولیت ہوگی. بار بار کریں گے بار بار اللہ قبول کرے گا. آپ دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں پہ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے اونلی ون الاؤڈ، ہوتا ہے نا ایسے. اور آپ کے پہ کہتے کاش تھوڑی زیادہ بھی الاؤڈ ہو جائے، یعنی آپ کو آپشن ہی نہیں دیا جاتا ایک سے زیادہ. لیکن اگر ایک بندہ بار بار اللہ سے توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی بار بار توبہ قبول کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اس کو. الرحیم، وہ ہستی جو رحمت کی صفت کے ساتھ، اس کی رحمت صفت ہے اور وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے رحمت کرتا ہے. تو توبہ کی توفیق بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے والا اور سچے دل سے استغفار کرنے والا بنائے. آمین. تو چلیے اس دعا کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. سبحانکا، پاک ہے تو، و بحمدکا، اور تیری ہی تعریف ہے، استغفرکا، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، و اتوبو، اور میں توبہ کرتا ہوں، الیکا، تیری طرف. آمین. چلیے اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں اپنے شیخ سے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. چلیں الحمدللہ کثیرہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم. چلیں ایک دفعہ دوبارہ مانگے اس دعا کو اور پھر اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پر. سبحانکا و بحمدکا استغفرک و اتوب الیک. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اور ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی
رجوع کرتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں کہ وہ ہماری سب کمی کوتاہیوں اور سارے گناہوں کو معاف کر دیں، آمین۔ یہ ایک مائنڈ میپ ہے، اس سے بھی آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس کو اپنے اذکار میں ایڈ کریں۔ آپ اپنے نماز میں بھی اس کو آپ دیکھیں سجدے میں اس کو مانگ سکتے ہیں، تشہد میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور جتنا ہماری زبان سے یہ چیزیں جاری ہوں گی انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کے اندر ایک مینٹل اسٹرینتھ آئے گی۔ اب دیکھیں دل کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ نا ذہن کی مضبوطی بڑی ضروری ہوتی ہے، تو یہ تصویر جو ہے نا آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے انشاءاللہ ایک بوسٹر کا کام کرے گی۔ آج کل تو بوسٹر بڑے مشہور ہیں، چوتھا بوسٹر بھی آ گیا نا، تو اب تو آپ کو بوسٹر کا لفظ بڑا اچھا سمجھ آ رہا ہوگا۔ تو جس طرح ہمارے جسم کو بوسٹرز کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے دماغ کو بھی بوسٹر کی ضرورت ہے، اور دل کو بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بوسٹ کرے گا، آپ کا ایمان بھی اور آپ کی مینٹل کیپیسٹی بھی انشاءاللہ۔ چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس دعا کو یاد کریں، دوسروں سے شیئر بھی کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔